दोस्तों, आज 6 शव्वाल इंडिया और बांग्लादेश में तारीख है और पाकिस्तान और दीगर ममालिक में 7 शव्वाल मंगल के दिन। ये वजीफ़ा सिर्फ 7 बार पढ़ने से नसीब के बंद ताले खुल जाएंगे। एक दिन में करोड़ों भी मांगोगे तो रब की ज़ात गैब से अता फरमाएगी। अल्लाह वालों, माह शव्वाल के महीने में आज 7 तारीख है। अल्लाह वालों, ये महीना रब से इनामात लेने का महीना है। अल्लाह वालों, ये महीना अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने का महीना है। अभी भी कुछ लोग माह शव्वाल के महीने को लापरवाही में गुजार रहे हैं, लेकिन आज 7 शव्वाल मंगल के दिन एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ जिसे सिर्फ 7 बार पढ़ने की देर है। सिर्फ 7 बार पढ़ने से जिस बंदे से रब की ज़ात राज़ी हो जाएगी, वो जो हाजात लेकर, जो मकसद लेकर रब करीम के सामने बैठेगा, रब की ज़ात उस बंदे की हर हाजत को कामयाब फरमाएगी। अल्लाह वालों, हर कोई जानता है कि माह शव्वाल के महीने में रब अपने बंदों को इनामात से नवाजता है। जो इसने रमज़ान में तस्बीहात पढ़ी हैं, आमाल किए हैं, ज़िक्र अज़कार किए, उसका तोहफ़ा दिया जाता है। जो लोग रब करीम को राज़ी कर लेते हैं, उनके मुक़द्दर का सितारा चमक उठता है। अगर आप भी रब करीम से अपनी हाजात को पूरा करवाना चाहते हैं, इनामात से झोलियाँ भरना चाहते हैं, अपने घर के हालात को बेहतर से बेहतर तर बनाना चाहते हैं, अपने घर से बेसकूनी का, बेबरकती का खातिमा चाहते हैं, हमारे पास बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं जो लाखों कमाने के बावजूद सिर्फ यही कहते हैं कि बेसुकूनी है, बेबरकती है। लाखों कमाने के बावजूद भी हर वक्त बेचैनी रहती है, हर वक्त सुकून नाम की कोई चीज़ ही नहीं, और महीना ख़त्म होने से पहले वो लाखों रुपया भी ख़त्म हो जाता है और घर के अखराजात पूरे नहीं होते। अल्लाह वालों, आज हर दूसरे घर में बेसकूनी है। आज हर कोई यही कहता है कि हमारा पूरा नहीं हो रहा, हमारे घर के हालात बेहतर नहीं हो रहे, हमारे घर का निज़ाम नहीं चल रहा। अल्लाह वालों, अगर आपके साथ भी ऐसे ही मामलात हैं, अगर आपके घर के हालात भी ख़राब हैं, आपके घर में बेसकूनी है, बेबरकती है, बेरोज़गारी है, आपके घर में जवान बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, आप कर्जदार हैं, कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, तो आज शव्वाल के महीने में एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ जो सिर्फ 7 बार पढ़ने से हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाती है। मांगने वाले की हर हाजत पूरी हो जाती है। बंदा रब करीम से जो भी मांगता है, मेरा रब गैब से अता फरमाता है। अल्लाह वालों, आज का वजीफ़ा एक ऐसा वजीफ़ा है जो लोग जल्द कामयाब होना चाहते हैं, जो लोग जल्द अपनी हाजात को पूरा करवाना चाहते हैं, जो लोग जल्द रब करीम से माला माल होना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ 7 शव्वाल को सिर्फ 7 बार ये अमल, ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है। ये एक पुरानी आयात का वजीफ़ा है। कुरानी आयात का एक एक हुरूफ रब के अल्फाज हैं, रब के कलेमात हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एक आयत को 7 बार पढ़ने से पूरे साल का नसीब बदल जाए, पूरे साल की परेशानियां ख़त्म हो जाएं, मौजूदा तमाम तंगदस्तियों से, परेशानियों से, मुसीबतों से, रुकावटों से हमेशा हमेशा के लिए जान छूट जाए, तो 7 शव्वाल मंगल के दिन का ये ख़ास वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़िएगा। ये एक दिन का वजीफ़ा है। आप पूरा दिन आपके आगे मौजूद है। आप चाहे रात के वक़्त ईशा की नमाज के बाद पढ़ लें, या फिर तहज्जुद के वक्त उठकर पढ़ लें, फजर की नमाज के बाद, ज़ोहर की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद, मगरिब की नमाज के बाद, आप किसी भी वक़्त ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। आप दुकान पर हैं, आप दफ्तर पे हैं, आप कारोबारी में हैं या सफ़र में हैं, जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिलता है, 7 शव्वाल मंगल के दिन का ये वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़ना। ये मौका साल में एक बार मिलता है।
اگر اس موقع کی قدر کرو گے تو ساری زندگی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر آج 7 شوال منگل کے دن کو لاپرواہی میں گزارا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آپ کے یقین کریں مقدر کے اندر رسوائی آ جائے گی۔ پھر نہ کہنا کہ کاش 7 شوال منگل کو 1 منٹ نکال کر یہ چھوٹا سا وظیفہ صرف 7 بار پڑھا ہوتا تو آج رب کریم میری حاجات کو بھی پورا فرما دیتا۔ اللہ والو، آج کا وظیفہ نسلوں کو رنگ دے گا۔ آپ میں سے جو کوئی بے روزگار ہے روزگار کے لیے پڑھ لے، یہ کوئی بے اولاد ہے بے اولاد کے لیے پڑھ لے، نرینہ اولاد چاہتے ہیں، بیٹی کی خواہش مند ہیں تو آج 7 بار یہ وظیفہ پڑھتے دوران بیٹی کی خواہش کر کے پڑھ لو۔ آپ کے گھر میں ہر وقت نحوست پریشانیاں ہیں، آپ کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابیاں ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ آپ صبح سے شام تک محنت و مشقت کرتے ہیں، رات دن محنت کرنے کے باوجود بھی کامیابی مقدر نہیں ہو رہی تو سمجھ لیجئے گا کہ آج کا یہ خاص عمل، آج کا یہ خاص وظیفہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں جو لوگ لاکھوں کروڑوں کے مالک ہیں وہ بندہ نہ محنت کرتا ہے نہ مشقت کرتا ہے اور سارا دن اے سی والے کمرے میں بیٹھا رہتا ہے، وائٹ کاٹن کا سوٹ پہن کر بیٹھا رہتا ہے۔ کام کرنے والے تو لوگ ہوتے ہیں، اب وہ محنت کیوں نہیں کرتا، مشقت کیوں نہیں کرتا؟ ایک دوسرا بندہ محنت بھی کرتا ہے، مشقت بھی کرتا ہے، دن رات جاگتا بھی ہے، پھر بھی پیسے کمانا اس کے لیے اتنا بڑا نہیں جو وہ بندہ اے سی والے کمرے میں بیٹھ کر کما رہا ہے۔ اللہ والو، اس کی وجہ یہ ہے کہ رب کی ذات جس بندے سے راضی ہو جاتی ہے، جو بندہ رب کو منا لیتا ہے، پھر رب فرماتا ہے تو بیٹھ، تیری ہر حاجت کو میں پورا فرماؤں گا۔ پھر وہ بندہ بیٹھ کر کھاتا ہے اور رب کی ذات خزانوں کا مالک بنا دیتی ہے۔ اور ایک بندہ جتنی مرضی محنت و مشقت کر لے، اگر رب کی ذات اس بندے سے ناراض ہے تو اسے محنت کا پھل نہیں ملتا، اس رزق اور دولت چھین لیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج 7 شوال منگل کے دن اللہ رب العالمین کو راضی کر لو۔ جب وہ ذات راضی ہو جاتی ہے پھر رزق وہاں سے ملتا ہے جہاں سے آپ لوگوں کا گمان تک نہیں ہوتا۔ آج ہماری ناکامیابی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے اللہ پاک کو چھوڑ کر، اللہ پاک کے بتائے ہوئے راستوں کو چھوڑ کر ہم لوگوں نے اپنے اوپر، اپنے قوت بازو پر ہم لوگوں نے یقین کرنا شروع کر دیا ہے۔ آج یہی ہماری ناکامی کی بہت بڑی وجہ ہے۔ اللہ والوں، پہلے ایک وقت تھا کہ ہم لوگ روزانہ صبح اٹھ کر اللہ پاک کے کلام پاک پڑھتے تھے، اللہ پاک کا قرآن پاک سنتے تھے، لیکن آج ہمارے پاس اتنی وقت نہیں کہ ہم لوگ قرآن پاک کو کھول کے دیکھ لیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بے روزگار ہیں لیکن پھر بھی وہ قرآن پاک نہیں پڑھتے، وہ اپنے وقتوں کو دوسری جگہوں پر فضول ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ والوں، آج کا جو عمل ہے، آج کا جو وظیفہ ہے، وہ آپ لوگوں کے لیے کسی انعام سے کم نہیں۔ آج کا جو عمل ہے وہ آل ان ون عمل ہے، آپ کے لیے بہترین رزق کے اسباب بن جائیں گے، اللہ پاک کی ذات آپ سے راضی ہو جائے گی۔ اللہ والوں، اسی لیے میں آج آپ سب لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ 7 شوال منگل کے دن کا یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ کی جو بھی حاجات ہیں، جو بھی مقصد ہے، 7 بار یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے اپنے مقصد کو، حاجت کو ذہن میں رکھ کر مانگنا ہے۔ آپ کے بڑے سے بڑے مسائل کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ چاہے انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کو وقت مل جائے آپ لوگ تمام کام چھوڑ کر صرف 1 یا 2 منٹ نکال کر آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ یہ 1 یا 2 منٹ کا وظیفہ ہے، آپ کی نسلوں کو رنگ دے گا۔ یہ 1 منٹ کا وظیفہ آپ کے مقدر کے ستاروں کو چمکا دے گا جو ساری عمر نہ مل سکا۔ آج 7 شوال منگل کے دن صرف 1 منٹ کا یہ وظیفہ پڑھنے سے ہر شے آپ کے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔
جس کو یقین نہیں آتا وہ 7 شوال منگل کے دن کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب رب کریم سے یہ وظیفہ پڑھتے دوران جو بھی مانگیں گے رب کی ذات آپ سے راضی ہو جائے گی۔ آج ہم پر مشکل وقت آتا ہے، ہم جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پسند کرتے ہیں، ہم رب سے تو مانگتے ہی نہیں ہیں، مانگتے ہی تب ہیں جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر تھک ہار کر رب کی بارگاہ میں آتے ہیں، اتنے میں رب کی ذات ناراض ہو جاتی ہے۔ رب فرماتا ہے تو جس بندے کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے وہ خود میرا محتاج ہے، لہذا جب بھی مشکل وقت آئے، جب بھی پریشانیاں آئیں، ہمیشہ رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کے اللہ پاک کی ذات سے مانگو۔ رب کریم سے مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے انشاءاللہ۔ وہ ذات مصلی سے اٹھنے سے پہلے ہر شے کو، ہر حاجت کو پورا کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ بڑا بدبخت ہے، بڑا بدقسمت ہے وہ انسان جو 7 شوال منگل کے دن کا یہ خاص وظیفہ چھوڑ دے گا، یہ عمل نہیں کرے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ 7 شوال منگل کے دن پورا دن اور پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ صرف 7 بار آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے 7 شوال منگل کے دن کی۔ سب سے پہلے میں خصوصی دعا کر لیتا ہوں، جو لوگ دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین ضرور بولنا ہے۔ کئی لوگوں تک انشاءاللہ یہ ویڈیو چلی جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی تمام حاجات پوری ہو جائیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہے اولاد عطا فرما، جو تنگ دست ہے تنگ دستیوں کو دور فرما۔ مولا تو دلوں کے راز خوب بہتر جاننے والی ذات ہے۔ یہ مہینہ بڑا پاک مہینہ ہے، یہ مہینہ انعامات لینے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ میرے مولا آج ہم سب کو اپنے آپ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ 5 وقت کی نماز جس طرح رمضان کے مہینے میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے، میرے مولا آج بھی ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بے شک تیری توفیق ساتھ رہی تو ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لیں گے۔ ہم جس طرح سے رمضان میں ذکر و اذکار کر رہے تھے اسی طرح سے شوال کے مہینے میں بھی ذکر و اذکار کریں گے۔ میرے مولا آج جو کوئی تنگ دست ہے اس کی تنگ دستی کو دور فرما دے۔ میرے مولا جو کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے اس کے اسباب بہترین فرما دے، وہ قربانی کا جانور خرید لے اور وہ قربانی بھی کر لے۔ میرے مولا ہم سب کی تمام دل کی جائز حاجاتوں کو پورا فرما۔ میرے مولا آج جو کوئی حج کی خواہش رکھتا ہے ان کے لیے تو اسباب پیدا فرما دے۔ میرے مولا آج مانگے گئے ہاتھوں کو واپس نہیں لوٹانا۔ میرے مولا ایران پر تو خصوصی نظر کرم فرما۔ ایران کے مسلمان لگاتار فلسطین نہتے جو مسلمان ہیں ان کا بدلہ لینے کے لیے وہ کوشاں ہیں، ان کے لیے غیب سے مدد فرما، ان کے لیے اسباب پیدا فرما۔ میرے مولا ان کو فتح اور نصرت عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے اور کسی کی آمین رب کو پسند آ جائے، تو ایران کے لیے بھی ویسے خصوصی دعا کریں آپ لوگ۔ میں بھی دعا کر رہا ہوں اپنی ہر نماز میں، آپ لوگ ایران کے لیے دعا کریں کیونکہ ابھی وہ برسر پیکار ہے، ایران ہے، حماس ہے، یہ ممالک ہیں، تو لہٰذا آپ لوگ بھی دعا خیر کریں ان کے لیے، کیونکہ کچھ نہ کر سکے تو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی یا کوئی اور سا درود
جو آپ کو اچھا لگے، بہتر یہ ہے کہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیں، ثواب کی نیت سے اور حصول برکت کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ والا درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی، ہر بندے کی الگ حاجت ہوتی ہے۔ آپ کا جو کوئی مقصد ہے، جو کوئی خواہش ہے، 100% گارنٹی کے ساتھ انشاءاللہ مل کر رہے گی۔ 7 شوال منگل کے دن آپ لوگوں کی ہر ناممکن حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر آج رب سے 1 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پر قدرت رکھتی ہے۔ اللہ والوں اپنے خاص مقصد کی نیت کر کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آپ لوگوں نے باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ اور پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ اس نام کو رب کریم کا جلالی اسم اعظم کہا جاتا ہے، اور اس نام کو پڑھنے سے رب کی ذات جلال میں آ جاتی ہے، اور جب رب کی رحمتیں، برکتیں، عظمتیں، نعمتیں جلال میں آ جاتی ہیں، پھر مانگنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے میرا رب اس کو مسلح چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے ذکر سے رب کی ذات پر، رب کی رحمت پر، رب کی عظمت اور جلال میں آ جائے اور آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت پوری ہو جائے، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں، آپ کی ہر مشکل کا غیب سے خاتمہ ہو جائے، تو آج 7 شوال منگل کے دن پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک جلالی اسم اعظم ہے، یا ذل جلالی والاکرام کا وظیفہ ہے۔ یہ رب کریم کا صفاتی نام ہے، رب کی صفات ہے، قرآن پاک کی آیت بھی ہے، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام۔ اللہ والو، یا ذل جلالی والاکرام رب کریم کا ایک ایسا نام ہے کہ جب کوئی بندہ ماہ شوال کے مہینے میں رب کریم کا یہ نام پڑھتا ہے تو رب کی ذات بن مانگے انعامات سے نواز دیتی ہے۔ یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام پڑھتے دوران رب کعبہ کی قسم آپ جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ یہ ماہ شوال کی گھڑیاں ہیں، یہ انعامات لینے کا وقت ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ لوگوں نے ویڈیو کو بالکل اسکپ نہیں کرنی، کاٹ کے نہیں دیکھنی۔ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، ویڈیو کو اسکپ کر کے کاٹ کر دیکھتے ہیں، اور اس طریقے سے دیکھنے سے وظیفے کا کوئی خاص حصہ ان سے مس ہو جاتا ہے، کوئی خاص بات ان سے چھوٹ جاتی ہے، پھر وظیفے کا وہ اثر نہیں ہوتا۔ البتہ ثواب تو ملتا ہے لیکن وظیفے کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ والوں، آج بالکل بھی آپ لوگوں نے کمی اور کوتاہی نہیں کرنی، جس طریقے سے آپ کو بتاؤں اس طریقے سے ہی آپ لوگوں نے عمل کرنا ہے۔ یا ذل جلالی والاکرام اسم اعظم، اسم جلالی کو آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اور جب آپ کی زبان سے یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا۔ انشاءاللہ ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار یا ذل جلالی والاکرام پڑھتے دوران رب کی اگر آپ کے دل میں ڈر پیدا ہو جائے، آپ کا جسم لرز جائے، آپ کے معاملات یوں لگیں کہ جیسے جھلجھلا گئے، تو یقین کریں، سمجھیے گا کہ آپ کے عمل قبول ہونا شروع ہو گیا ہے۔ رب کی رضاعت آپ کے ساتھ آ گئی ہے، آپ کے اوپر جو جادو جنات کے اثرات تھے وہ جلنا شروع ہو گئے ہیں۔ اللہ والوں، یا ذل جلالی والاکرام پڑھنے سے شیطان دور بھاگتا ہے، اور یہ عمل کرنے سے جب بندہ رب کریم سے پہاڑ جتنا سونا بھی مانگ لے گا تو رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھ دے گی۔ بدقسمت ہے وہ بندہ، بدبخت ہے یہ بندہ جو اس وظیفے کو نہیں پڑھے گا۔ اس عمل کو پڑھنے کی دیر ہے، مقدر کا ستارہ ایسے چمکے گا کہ پورا سال کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اب کون اپنی قسمت کا ستارہ چمکانا چاہتا ہے وہ آج 7 شوال منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا ذل جلالی والاکرام پڑھتے ساتھ ہی اب دوسرے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا خاص عمل ہے۔
जिसे 7 शवाल मंगल के दिन सिर्फ 7 बार पढ़ना है। ये कुरानी आयत का वजीफा है। इस आयत को हर कोई जानता है। माह शवाल के महीने में मांगने वाले की झोलियां भर दी जाती हैं। इनामात लेने का वक्त है, कबूलियत की घड़ियां हैं। खुदारा इस कुरानी आयत को जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन को पढ़ना है। अल्लाह वालों, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन यानी जब कोई फोत हो जाता है, जब कोई इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, तो बंदे की ज़बान से बेसाख्ता निकलता है, यानी हम तो तेरी ही तरफ से आए और तेरी ही तरफ लौट कर जाना है। और जब कोई बंदा माह शवाल के महीने में इस बात का इकरार करता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि मौला करीम हम तेरी ही तरफ से आए हैं और तेरी ही तरफ लौट कर जाना है। रब्बे करीम फरमाता है, तू इस फानी दुनिया में, इस तंगदस्त और लाचार दुनिया में बैठकर इस बात का इकरार कर रहा है कि हम तो तेरी तरफ से आए हैं और तेरी ही तरफ लौट कर जाना है। ए फरिश्तों, इस बंदे से राजी हूं मैं और तुम भी इस बंदे की मदद के लिए पहुंचो। अल्लाह वालों, ये अमल इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तसव्वुर करो आज के दौर का मुसलमान किस तरह के फितनों में शिकार है, किस तरह के मामलात में, किस तरह की तंगदस्ती में, किस तरह के उसके ऊपर तरह तरह के मजालिम आ रहे हैं, उसको पता ही नहीं। कितने लोग टिकटॉक पर लगे हुए हैं, कितने लोग दीगर वो रील्स वगैरह और जगह जगह गलत जगहों पे टाइम पास कर रहे हैं, नशे कर रहे हैं। ऐसे पुरफितन दौर में जिसकी नवीद हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दे दी थी कि तुम पर यह वक्त भी आएगा, उस वक़्त अगर कोई बंदा दीन इस्लाम पे सिर्फ 10% अमल कर लेता है तो अल्लाह पाक की ज़ात उस बंदे को बख्श देगी। अल्लाह वालों, इस पर सहाबा किराम ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो 100% जो पूरा हम दीन में अमल कर रहे हैं, वहाँ पर आप कह रहे हैं 10% भी अमल होगा तो वो जन्नती है, हम तो 100% अमल कर रहे हैं। तो नबी पाक ने कहा कि सहाबा तुम्हारे दरमियान तो मैं मौजूद हूँ, उस उम्मत में तो मैं नहीं हूँगा, उस उम्मत में तो तालीमात भी मेरी नहीं जाएंगी, बहुत सारी तालीमात मेरी सल्फ कर ली जाएंगी और बहुत सारे दुश्मनाने अनासिर ऐसा करेंगे कि दीन सही तरह से पेश नहीं करेंगे। तरह तरह के लोग तफरकेबाजी में पड़ जाएंगे, हर तरफ फिरका फिरका चल रहा होगा। मेरी दीन जो मैंने उनको बताया उससे तकरीबन लोग मुनहरिफ हो जाएंगे। उस वक़्त अगर कोई बंदा 10% भी अमल करता है तो मैंने अल्लाह पाक से कहा है कि मेरे मौला 10% पे भी तो राज़ी हो जाना, क्योंकि उम्मत में इतना सख्त वक्त आएगा, ना मैं मौजूद हूँगा और तू भी किसी नबी को नहीं भेजेगा, तो उस वक़्त मेरी उम्मत पर रहम करना। तो अल्लाह पाक ने उनकी दुआ को कबूल मंजूर फरमाया और हमारे लिए ये बेहतरीन एक नवीद सुना दी कि 10% ये अमल कर लो। आज हमसे वो भी नहीं होता, 10% भी कोई अमल करने को तैयार नहीं, 5 वक्त की नमाज पढ़ने को तैयार नहीं। जो अरकान इस्लाम है, हुकूकुल इबाद है, उनको हम लोग इख्तियार करने को तैयार नहीं है। हुकूकुल इबाद तो यूँ समझो लोग इख्तियार कर ही नहीं रहे, अपने वालिदैन की इज्जत कर ही नहीं रहे। कम से कम हुकूकुल इबाद को ही मुकम्मल कर लो, अपने वालिदैन को राज़ी करो। जब इस दुनिया से जाओ ना, वालिदैन राज़ी हों। ये नहीं कि एक तरफ माँ बाप की खिदमत भी नहीं करी और मरते वक्त दुआ लेगा, तो ये कोई कामयाबी थोड़ी हुई, ये कामयाबी थोड़ी है। कामयाबी ये है सारी ज़िंदगी दुआएं लो, अपने वालिदैन की इज्जत करो, एहतराम करो, और जो तुम्हारे दीगर असबाब हैं, जो तुम्हारी ज़ौजा हैं, जो तुम्हारे बच्चे हैं, उनके साथ भी हुस्न सलूक अच्छा करो, तो फिर तुम्हारे लिए जन्नत की बशारत है, बहिश्त की तुम्हारे लिए बशारत है। वरना तो फिर जहन्नम का जो गड़ा है, जिसकी आग, जब दुनिया की आग बनाई गई तो जहन्नम की आग को 36 दफ़ा रहमत के पानी से धोया गया है। उसके बाद फिर दुनिया की आग बनी, जो एक आंच अगर आपकी जिस्म पे लग जाए तो फिर वो छाला डाल देती है। और जहन्नम की आग सोचो कितनी ज़्यादा दहकनाक होगी। अल्लाह पाक मेरी आलो औलाद को, मेरे तमाम सुनने वालों को, उनकी आलो औलाद को, उनके अजीज़ व अकारिब को जहन्नम की आग से महफूज फरमाए, आमीन। अल्लाह वालों, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन सिर्फ 7 बार पढ़ना है। उसके बाद जब 7 बार ये पढ़ लें, अच्छा अपने मकसद की नियत करते हुए पढ़ना। मकसद की नियत लाजमी है, मकसद की नियत को छोड़कर अमल को नहीं पढ़ना।
اب تیسرے نمبر پہ اللہ رب العالمین کے دو نام ہیں، یا عزیزو اور یا جبارو۔ یا عزیزو یا جبارو، اللہ والوں یہ دو اسم ہیں، اے عزت دینے والے اور اے جبار، اے جبر کرنے والے۔ تو اللہ والوں یہ دو نام جلالی نام ہیں، ایک جلالی نام ہے اس کے اندر، اور یا عزیزو عزت کی طرف لے کے جائے گا، عزت والا رزق عطا فرمائے گا، اور جبار کا مطلب ہوتا ہے سب سے زبردست اور غلبہ رکھنے والے۔ اس کے بہت سارے مطلب ہوتے ہیں، لیکن میں دو خاص مطلب وہ آپ کے آگے بیان کر رہا ہوں جو اس عمل کی مناسبت سے ہیں۔ سب سے زبردست اور غلبہ رکھنے والا، یعنی کہ آپ لوگ جب سب پر غلبہ آپ لوگ مانگیں گے اللہ پاک سے کہ میرے مولا مجھے غلبہ عطا فرما اور مجھے اپنی طرح زبردست بنا دے، یہ پاک اسم جلالی ہے، اور اس کی جو عدد ہیں اور وہ اس کی عدد بھی 206 عدد ہیں۔ تو اللہ والوں آپ لوگ کبھی جب انفرادی طور پر اس کو پڑھ رہے ہوں، جیسے صرف الگ سے یا جبارو آپ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ لوگ اس کو 2068 مرتبہ پڑھیں گے۔ 2068 مرتبہ جب آپ لوگ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ جو بھی دعا کریں گے وہ قبول ہوگی۔ تو اللہ والوں یہ الگ سے ایک وظیفہ میں نے بتا دیا، لیکن آج کا عمل یہ نہیں ہے۔ آج کا عمل جو ہے یا عزیزو یا جبارو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور آپ نے کتنی تعداد میں پڑھنا ہے ذرا سماعت کریں۔ یا عزیزو یا جبارو ایک بار ہو گیا، دونوں کو ملا کر پڑھا تو۔ یا عزیزو یا جبارو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ یا عزیزو یا جبارو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے یا عزیزو یا جبارو یا عزیزو یا جبارو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ ضد کر کے رب کریم سے مانگیے گا، میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یا عزیزو یا جبارو پڑھنے سے راستوں کی رکاوٹیں، آپ کی طرف آنے والے مسائل، پریشانیاں، ہر طرح کے مسائل کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابیاں مقدر ہو جائیں گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آسمان سے رحمتیں برکتوں کی برسات ہو جائے گی۔ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، جو ساری عمر نہ مل سکا، آج 7 شوال منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی ہر شے آپ کے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو آج اس وظیفے کو نہیں پڑھے گا۔ اللہ والوں آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا، آج کے دن جو آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ذل جلالی والاکرام کو پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے میں نے بتا دیا۔ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی ایک آیت انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے میں نے بتا دیا کہ 7 بار آپ لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا عزیزو یا جبارو کو پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد چوتھے اور آخری نمبر پہ سورۃ الکوثر پڑھی جائے گی۔ سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ لوگ دوبارہ درود پاک پڑھ لیں گے، جو آپ نے اول پڑھا وہی آپ لوگ آخر میں پڑھ لیں گے۔ اب ہاتھ اٹھا کے جو دعا کریں گے اللہ پاک کی ذات آپ سے انشاءاللہ راضی ہو جائے گی۔ جو آپ لوگوں کی دعا آپ مانگیں گے وہ قبول ہو جائے گی۔ بعض اوقات جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ ہمارے صرف گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے، رب کی جب پکڑ آتی ہے تو پھر فرض نماز بھی قبول نہیں ہوتی بھائیوں، پھر ذکر و اذکار کیا قبول ہوگا؟ تو لہذا کوشش کریں گے پہلے استغفار کر لیں، اپنے بالکل سر جھکا کر ڈوب کر آپ لوگ پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھ سکتے ہیں، بہت ساری اللہم اجرنی من النار یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ بس اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیں، آپ کے گناہوں کی سچی توبہ ہو گئی، مقصد اب آپ کی قبولیت ہے۔ یہ وظیفہ جو بتایا اس میں فیل نہیں ہے، اس میں ناکامیابی نہیں ہے، 0% ناکامیابی ہے۔ آپ لوگ 100% 100% گارنٹی کے ساتھ آپ لوگ کامیاب ہوں گے، لیکن شرط کیا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی پہلے سچی توبہ کر لینی ہے۔ کوئی چھوٹا موٹا صدقہ اتار دیں، 10-20 روپے کا نوٹ اپنے سر کے اوپر سے گھمائیں وہ صدقہ کر دیں، یا پھر ایک مٹھی چینی، سفید والی چینی ایک مٹھی لیں، اس کو سفید تھیلی میں ڈالیں، اپنے سر کے اوپر سے گھمائیں اور پھر اس کو صدقہ کر دیں۔ کہیں پیڑ کی جڑ میں ڈال دیں جہاں پر کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، پھر آپ دیکھیں کس طرح سے آپ کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایران کے لیے اور دیگر جو ممالک ہیں جو ابھی لپیٹ میں ہیں، جو آگ کی لپیٹ میں ہیں، جیسے کہ وہ غزوہ ہو گیا
اور اس کے علاوہ یہ ہو گیا ملک فلسطین کا ملک، یہ دو جو غازہ کے ملک ہیں یہ ابھی تھوڑی آگ کی لپیٹ میں، اللہ پاک سے دعا کرے کہ میرے مولا رحمت کے پانی سے ان کو دھو دے اور ان کے لیے آسانیوں والا بندوبست فرما دے، آمین۔ اللہ پاک ہمیشہ میں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حصول برکت اور ثواب کی نیت سے اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔